वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। और अब हमें कराची से ज्वाइन किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा खुशबख्त शुजात साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप सिंध में बैठी हैं, कराची में बैठी हैं और आज औरतों का आलमी दिन है। आपके पीछे जो है शोर से पता लग रहा है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, किसी जलसे में हैं। तो हमने तो आज आपसे ये पूछना है कि पिछले दिनों कुछ वाकयात पेश आए हैं आपके सूबे में। पहले जो है वो एक उम्मीदवार थी वहीदा शाह, उन्होंने पोलिंग स्टाफ को थप्पड़ मारे और थप्पड़ खाने वाली भी औरतें थीं। और फिर आपकी जो सिंध असम्बली है उसमें शाजिया मरी और एक और खातून रुकन जो हैं मारवी राशदी, उनके दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ। और हम टीवी पे ड्रामे भी देखते हैं, सास बहू का झगड़ा होता है। तो आज बहुत सी औरतों ने ये हमें कहा है कि ये सवाल उठाएं कि औरत औरत की बड़ी दुश्मन है या मर्द औरत का बड़ा दुश्मन है। अच्छा हामिद मीर साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इससे पहले आपके प्रोग्राम में क्या हुआ, क्योंकि मैं ऑन एयर भी नहीं थी और यहाँ हमारा लाल किला ग्राउंड में बहुत बड़ा खवातीन का जलसा था तो हम उसमें मसरूफ थे। आपने जो ये दोनों जो हवाले दिए हैं और इस किस्म की और बहुत सी बातें होती रहती हैं और सवाल ये उठाया है कि औरत औरत की दुश्मन है या मर्द औरत का दुश्मन है। मैं ये समझती, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, हो सकता है लोगों को इस पर एतराज़ हो हामिद मीर साहब, कि ना औरत ही औरत की दुश्मन है ना ही मर्द औरत का दुश्मन है। ये एक ख़ास माइंड सेट है जो एक दूसरे से दुश्मनी करता है। जहाँ बाज़ औक़ात आप किसी को बहुत ज़्यादा डिप्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, दबाते हैं किसी जगह किसी तबके को, ख्वाह वो औरत हो, ख्वाह वो मर्द हो, ख्वाह वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा मायूस किया जाता है, उसे दबाया जाता है, तो वो फिर दबते दबते वो लावा पकता है और एक दिन आतिश फिशां की तरह फट पड़ता है। इंसान उस वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है। और कहीं कहीं ये होता है कि किसी किसी जगह जहाँ बहुत तबकाती फ़र्क होता है, वहाँ एक जो ज़्यादा ताकत रखने वाला शख्स होता है, ख्वाह वो ऊंची आवाज़ बोल के ताकत रखता हो, ख्वाह वो सख्त जुमले बोल के ताकत रखता हो, ख्वाह वो अपनी किसी अमारत की वजह से ताकत रखता हो। ताकत के तो बहुत से मेयार हैं। तो जहाँ एक शख्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो वहाँ अपने से कमज़ोर, अपने से कमतर समझते हुए किसी को या अपने से कम हैसियत के शख्स के ऊपर काबिज होने के लिए भी एक ऐसा रवैया दिखाता है जिसका आप बहुत सी जगहों पे मुजाहरा देखते हैं। मैं जो वो आप थप्पड़ की बात कर रहे हैं, आपने क्योंकि दो हवाले दिए तो उन दोनों से मैं ज़रूर आपको थोड़ी वजाहत करना चाहूँगी। देखिए, वो किसी औरत का औरत के मुंह पे थप्पड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे कौम के मुंह पे तमाचा उन्होंने मारा और एक बहुत ही ज़्यादा वडेराना जहनियत का मुजाहरा किया। उनकी आंखों में जो बार बार आप लोग सीन दिखा रहे थे, एक तकब्बुर था, एक रऊनत थी, एक गुरूर था। और सोचने की बात यह है कि अगर सबके सामने ये रवैया है तो पीठ पीछे या अकेले में या घरों में इस माइंड सेट का रवैया क्या होता है फिर। तो ये तो एक ताकत का मुजाहरा था कि बस तुम्हें हम इस वक्त ये थप्पड़ मार सकते हैं तो मार दिया। तो ये एक जालिम का मजलूम के मुंह पर थप्पड़ था, मैं ये कहूंगी। और इसी तरह हमारे पूरे मुआशरे में होता है कि जहां कहीं किसी शख्स को थोड़ा सा रुतबा, थोड़ी सी हैसियत, थोड़ा सा मर्तबा, थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाता है, वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। इसमें औरत और मर्द का मुकाबला नहीं है। सिंध असेंबली की जो आपने बात की है कि तो ये तकरार मर्दों में भी होती है, ये तकरार औरतों में भी होती है। वही जो मैंने आपसे बात की कि जहां ये महसूस होता है कि हम दूसरे को दबाइए, मिन हैसुल कौम हमारे मुआशरे की खराबी है। अच्छा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है। जी, मैं चाहता हूं कि हम आपको दिखाएं कि जब दो औरतें आपस में तकरार करती हैं तो कितना बेबस होता है। और फिर मैं तबसरा मांगूंगा इस पे फौजिया सईद साहब का। पहले आप देखें कि जब दो खवातीन में तकरार हो रही थी तो स्पीकर की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स निसार खोड़ो कितना बेबस था। Oppose it or pass it. I mean, शाही कहने का मतलब नहीं है। Allow me to talk. She has to first sit down and allow me to talk. Please, no, not like this. Not like this. Not like this. She's habitual of getting up and speaking while another member is talking. Just a minute, please. Just a minute. मैं चमात हूँ. You should. Please, no personal remarks. You should be ashamed of yourself. No personal remarks. You should be ashamed of yourself. You have no brains to talk. You have no brains to write. Look at your English language.
Look at your language, it's a kindergarten kid. Look at the way you're writing, you don't know, I don't know what school you've been to. Minister Sahab, I cannot deny a member. I take offense to her insane. I cannot deny a member. She has no right to talk like this. کہاں بولے کہ آئیں بائیں شاہیں نہ چون کہاں بولے کہ آئیں بائیں شاہیں چون No, you also said آئیں بائیں شاہیں. Yes, I said. So then let the assembly decide. Because sir, آپ کے پاس یہ چیزیں کلیئر ہیں. آپ کے دین میں کلیئر ہیں, آپ کے قانون میں کلیئر ہیں. I don't allow Who this. is she to play with the children who are adopted? Please. She has no right to play with the children who are adopted and their sentiments. How can you say this? Yes, sir. Assembly has to decide about it. This is in the front. This is my opinion. This is on the floor of the assembly. How can you say this? And she should behave herself. No. And then come to the house. What does she do? I don't think it is required. I don't think it is required. She is not I don't think it is She should required. not be given the right to talk whatever she wants to talk. No, I don't think it is required. تو میں تو نثار کھوڑو صاحب کی جرت ہمت اور صبر کی داد دیتا ہوں. ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ, کچھ تو تجزیہ کریں آپ. ضرور. یہ اس طرح کی عورتیں یقیناً مرد بھی کرتے ہیں, لیکن عورتیں جب آئیں گی مخصوص سیٹوں پہ اور وہ آ کے اس طرح کے بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گی تو کیا میسج دے رہی ہیں باقی عورتوں کو؟ میں ایک تو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ اس طرح کے رویے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ایک طرف کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہم کیونکہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ خواتین زیادہ آئیں, ڈیسیجن میکنگ فورمز پہ آئیں, تو اس حساب سے ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. یہ بھی بات میں ایک طرف رکھ دوں. اب میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کو کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ہماری سلیکٹیو ویزیبلٹی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب عورت اور عورت کا کچھ چکر ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں جو اکثر میں اپنی ٹریننگز میں دیتی تھی, وہ یہ ہے کہ جب عورتیں ڈرائیو کرتی ہیں تو اگر کوئی غلط انڈیکیٹر دے دے, غلط موڑ کاٹ دے, تو سارے جو ارد گرد والے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو آنٹی چلا رہی ہے اس لیے وہ ایسے کر رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر ایکسیڈنٹس دیکھیں تو اتنے بے تحاشا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جی ٹی روڈ پہ ہر روز جو مرد کرتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مرد کرا. ایک میں اور چھوٹی سی اور مثال آپ کو دوں جو میری ایک پسند کی مثال ہے, وہ یہ ہے کہ اوور دا سینچریز آپ دیکھیں کہ مردوں نے کتنی جنگیں مردوں کے ساتھ کی, تلوار سے بھی کاٹا, چاقو سے بھی کاٹا, نیزوں تیر کمانوں سے لے کے توپوں سے لے کے بم سے بھی کاٹا. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا مرد مرد کا دشمن ہے. کروڑوں مردوں نے کروڑوں مردوں کو مار دیا. لیکن اگر ایک عورت کو مار دے گی تو اس کی خبر سب جگہ, سب مسکرائیں گے, کہیں گے دیکھا. اور تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دوسرے الفاظ میں ہم مذاق اڑاتے ہیں, مذاق بھی ہے, آپ تمسخر اڑاتے ہیں, اسٹیریوٹائپی کر کے نا, سلیکٹیو ویزیبلٹی اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو بڑا کر کے دکھا دو تو پھر سارے بچے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں میرے ابا نے بھی کہا تھا کہ جب عورت چلا رہی ہو تو دور دور ہٹ جاؤ. خود وہ 4 دفعہ ایکسیڈنٹ. حالانکہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ عورتیں اچھی گاڑی چلاتی ہیں. میرا تو خیال ہے میں تو بڑی اچھی ڈرائیور ہوں. بات یہ ہے کہ آج کے حوالے سے جیسے دیکھیں نا, آپ کے پاس کتنا بڑا فورم ہے, آپ جیو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیپٹل ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا دل چاہا آپ نے یہ چلا دیا کہ 2 خواتین اسمبلی میں ایسے بات کر رہی ہیں. دیکھیے یہ تکرار, لیکن میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ایک عورت کے خلاف سازش ہوئی تھی. جی یہ بھی تو دیکھیں نا, تکرار ہے. یہ تو آپ کی بالکل ایک بڑی اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے کہ آپ نے اس خاتون جس نے بڑی تکلیفوں سے اس ملک کی ترقی میں, جمہوریت میں اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا اور شہادت دی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, میں شکر گزار ہوں. مگر یہ اس طرح کی جو بات ہے, یہ اسمبلی میں تکرار, یہ خیر ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسپیکر کی بات سننی چاہیے, شازیہ مری صاحبہ کو. مگر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جو شازیہ مری از اے منسٹر, ان کو بات سننی چاہیے اسپیکر ہیں. مگر دیکھیے یہ اس طرح کی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں تب بھی کہاں پہنچیں گے. وحیدہ شاہ والا معاملہ ہوا, میرا تجزیہ الگ رکھیے گا, سپریم کورٹ نے اس کو ہٹا دیا. جی خوش بخت صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہتی ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے پہلی جج لگائی, ویمن پولیس اسٹیشنز کیے, اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جو خاتون کو امپاور کرتی ہے. آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے بنایا ہے. جی خوش بخت صاحبہ. حامد میر صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, یہ جو آپ نے ابھی سین دکھایا ہے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں, یا جو میری بہنیں پارلیمنٹیرینز بیٹھی ہیں وہ تائید کریں گی یقیناً, کہ مرد حضرات کی بھی بہت ہی
قیامت کی تکرار ہوتی ہے. اور اس وقت ہمارے پارلیمنٹ میں اسپیکر ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے. آپ نے ابھی کہا یقیناً نثار کھوڑو صاحب نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح انجام دی اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح اس آگ پہ پانی ڈال دیں. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. جس وقت ہمارے ہاں مرد حضرات کی تکرار ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ جو الفاظ آپ شازیہ مری صاحبہ کے ان کے سننے سے اس سے زیادہ، کیونکہ پھر وہ لمٹ کراس ہو رہی ہوتی ہے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بالکل سلام پیش کرتے ہیں. اس کو نہیں پھر اس وقت اس لیے کہ وہ اس وقت جس طریقہ کار سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہو پارلیمنٹ اس تکرار سے، وہ بھی اس کو سنبھالتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں تکرار کر رہی ہیں اور مرد نہیں کر رہے اور مرد دشمن ہے اور عورت دشمن نہیں ہے. حامد میر صاحب میرے خیال سے یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہمیں وضاحت کرنا چاہیے. بالکل اسی لیے میں نے سوال اٹھایا. ہمارے قوم میں ہر جگہ موجود ہے. میں نے اسی لیے سوال اٹھایا. لیکن یہ تو آپ اتفاق کریں گی کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ خوش قسمت ہے کہ ان کے سامنے ذوالفقار مرزا صاحب نہیں بیٹھے ہوتے، ورنہ شاید وہ کنٹرول میں نہ آئیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال سے برداشت کو بھی بہت بڑے بڑے جملے آتے ہیں، بڑی بدتمیزی کے جملے. اس سے زیادہ شدید الفاظ، اس سے زیادہ شدید رد عمل ہوتا ہے جو ہمارے بھائی ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں، مگر یہ خیر ایک حصہ ہے اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آج کا جو ایک بڑا اہم ایشو ہے وہ ویمن ڈے کے حوالے سے، میر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اقدامات اٹھائے ویمن خواتین کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں ہم سب کو مل کے اکراس بورڈ، جیسے ویمن کوکس بنایا اسپیکر صاحبہ نے، بی بی صاحبہ کا یہ ویژن تھا اور ہم تمام ایشوز اس میں لیتے ہیں. آج ایک خاتون جو ہے وہ اسپیکر ہے، خاتون فورن منسٹر ہے، میں خود منسٹر رہ چکی ہوں. خاتون کی ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے، مگر آپ نے کہا کون کس کا دشمن ہے. ایک خاتون کو وزیر داخلہ بھی بنا دیں تاکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل پکڑے جائیں. جی دیکھیے انشاءاللہ وہ رحمان ملک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. دیکھیے خاتون کی جہاں تک بات ہے، ہم جتنا ایک خاتون لاہور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرضی سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سے بات کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. میں نے اس وقفے کے دوران مہرین انور راجہ صاحبہ کی پوری تقریر سنی ہے ویمن رائٹس پہ، بہت اچھی تقریر کی ہے انہوں نے، لیکن آپ سننے سے محروم رہ گئے ہیں. میں بات کروں گا اب سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سے. یہ بتائیں آپ کہ آج آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بھی عورتوں کا جلسہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا عورتوں کے لیے، اور مہرین انور راجہ صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کی پارٹی نے عورتوں کے لیے کیا 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 ہے. آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں عورتوں کو بڑا عزت دیا جاتا ہے، بڑا مقام دیا جاتا ہے. تو اس کے باوجود پھر پاکستان کی عورتوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ کیوں کہتی ہے کہ اسے اس کے حقوق نہیں ملتے؟ میں سمجھتی ہوں کہ عورت اتنا زیادہ نہیں کہتی جتنا میڈیا اسے اچھالتا ہے. اور میرا خیال ہے ابھی مہرین سے میری یہی بات ہو رہی تھی اور اس نے بھی کہا کہ دیکھیں میں بہت مبارکباد دیتی ہوں شرمین عبید چنائے کو کہ اس نے اپنی ایک مہارت استعمال کی اور پاکستان کا نام روشن کیا، آسکر ایوارڈ ملا. مگر اس کے لیے وہ ذاتی طور پر ایک ایوارڈ ہے، مگر اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک نیشنل شیم کا باعث ہے اور وہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا کہ پاکستانی معاشرہ اس طرح کا ہے. میں جب خود اسمبلی کی ممبر تھی تو صرف 2 بل پاس ہوئے تھے اور اس میں ایک تھا حدود آرڈیننس اور ایک تھا وہ آنر کلنگ کا. اور جب بھی ہم باہر جاتے تھے تو ہمیں یہی سوال کرنا پڑتا تھا کہ کیا پاکستان کی، یہی ایک ہمارا تاثر تھا کہ پاکستان کی ہر عورت حدود آرڈیننس میں بند ہے جیل میں اور پاکستان کا ہر مرد جو ہے وہ کلہاڑی لے کر اپنی عورتوں کو آنر کلنگ میں وہ مصروف ہے. آج بھی میں میڈیا کو دیکھ رہی ہوں جب سے یہ 10-12 دن ہو گئے وہ ہمیں بس صرف وہی ایک پاکستان کی کہانی سنا رہے ہیں. ضرور ہے کہ ہم نے عورتوں کو حق دلانا ہے مگر عورتوں کو حق اس طرح سے نہیں دلانا. ابھی مہرین بہت ہی صحیح بات کر رہی تھی کہ جب تک لوگوں کو پیسے ملتے رہتے ہیں، سوداگر این جی او سودا کرتی رہتی ہے تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی رہتی ہیں اور جب وہ پیسے بند ہو جاتے ہیں تو ان کے ایشوز بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کے اوپر جو آج عورت کا استحصال ہو رہا ہے، حامد ضرور ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. آج اس ٹی وی کے ذریعے، اس نیٹ کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے پاکستان کی ہر ماں،
ہر بیوی، ہر بیٹی، ہر ڈاکٹر بہن صاحبہ ایک ایسے تشدد کا شکار ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ اس کے لیے ہمیں مل جل کر کچھ سوچنا چاہیے. آپ کی رائے کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا عورتوں کے مسائل اور ان پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کو اگر اجاگر کر رہا ہے تو یہ عورت کا استحصال ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت کا استحصال ہے. میں کہہ رہی ہوں صرف ایک ہی چہرہ ہمارا دکھائی دیا جاتا ہے. حالانکہ ابھی مہرین نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، اس ملک میں وزیر اعظم خاتون رہ چکی ہیں، اس ملک کی اسپیکر خاتون ہیں، اس ملک کی وزیر خارجہ خاتون ہیں، خواتین ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ہم خود خواتین. تو یہ میڈیا جو ہے اس خاتون وزیر اعظم کے خلاف جس صدر پاکستان نے، جس چیف آف دی آرمی اسٹاف نے، جس ڈی جی آئی ایس آئی نے، سارے کے سارے مرد تھے، اس عورت کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے. اس سازش پہ بھی تو میڈیا بات کرتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ، میں کیونکہ خود میڈیا سے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتائیں کہ کیا میڈیا پہ واقعی مبالغہ رائی سے کام لیا جاتا ہے عورتوں؟ نہیں، جو انہوں نے کہا نا کہ عورتوں کے اتنے پرابلمز ہیں نہیں جتنا میڈیا دکھاتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا پہ اب وہ ہماری آواز آنے لگی ہے، کیونکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ میرے خیال میں ابھی تک ہمارا پورے سٹیزن کا رول آیا نہیں پاکستان میں. ہم عورتوں کا ایک سب ہیومن، سب سٹیزن سا رول ہے. تو ابھی راستہ بہت لمبا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ باہر ہمارے ایشوز کے اوپر بات ہو، ہماری سٹرگلز کے اوپر بات ہو. اس وجہ سے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں اور بھی جگہوں پہ ایشوز ہوتے ہیں، ہماری سٹرگل سامنے آئے تو پتہ چلے کہ یہاں پر عورتیں اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں خوش بخش شجاعت صاحبہ سے. خوش بخت صاحبہ، آپ جو ہے اسمبلی کی ممبر بننے سے پہلے آپ ایک ورکنگ وومن بھی تھیں، تو آج ورکنگ وومن جو ہیں وہ بھی بہت سے مسائل کا شکار ہیں. کچھ آپ بتائیں گی کہ کیا ورکنگ وومن کے جو مسائل ہم میڈیا میں تھوڑے سے اجاگر کرتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور میڈیا کو اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ خواتین کے جو حقوق کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے جو میڈیا کا کردار ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ حامد میر صاحب، میں نے تو میڈیا پر 35 ایئرز کام کیا، اور میں نے اس وقت کام کیا جب صرف ایک سرکاری میڈیا ہوتا تھا، اور آج 50 چینلز کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بالکل برملا یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میڈیا نے جو شاندار کردار ادا کیا ہے وہ یہ کہ تمام چہرے بے نقاب کیے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہمت سے کام کیا ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں ہم پروگرام کیا کرتے تھے، اگر فیض صاحب جیل میں ہوتے تھے تو ہمارے اندر ایک سینسرشپ بلڈ اپ کی گئی تھی کہ ہم فیض صاحب کا شعر نہ پڑھیں اسٹیج کے اوپر. آج میڈیا کھلے عام بات کرتا ہے اور بڑی بہادری سے بات کرتا ہے، اور آپ لوگ بڑے مسائل بھی اٹھا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، میں یہاں صرف چند باتیں اور کہنا چاہوں گی. جب کبھی خواتین کی بات ہوتی ہے، ہمارے بہت سے نیشنل کنسنسس ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے باتوں، لیکن جب خواتین کی بات آتی ہے، جب کبھی ان کا کوئی بل پارلیمنٹ میں لانا ہوتا ہے یا سینٹ میں، اس پر نیشنل کنسنسس آج تک ڈیولپ نہیں ہوئے. اگر کوئی بل آتا ہے تو فوراً یا تو کوئی ایک خاص مائنڈ سیٹ اس کی مخالفت کرتا ہے، یا اس کی موافقت ایک مائنڈ سیٹ کرنے لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب آئلی قوانین آئے تو جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ تھا اس نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن پھر وہ کہاں جا کر کامیاب ہوا ہے؟ ضیاء کے دور میں جب حدود آرڈیننس کو پاس کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود آج تک یہ بیٹھی ہیں فوزیہ بی بی، یہ بتائیں گی آپ کو کہ ایسڈ کرائم کا بل تھا. آپ بتائیے، یہ کوئی دنیا کا اندھا بہرا شہرا شخص بھی یہ کہے گا کہ اس بل کو روکا جائے یا تھوڑا ٹائم لگایا جائے؟ رات کے 2 بج گئے تھے جو آخری دن تھا، ہم سب کوکس کے آفس میں بیٹھے تھے، اور اس دن سب نے بے حد محنت کی اور کسی نہ کسی طرح سے اس ایسڈ کرائم کے بل کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر آئے. تو جیسے خواتین کے اوپر بات ہوتی ہے نا، دلوں میں گداز نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو کم عقل سمجھا جاتا ہے، یا جو ایک خاص قسم کی ایک لوگوں میں پرسیپشن آ گیا ہے کہ جی بس یہ عورت ہے تو یہ غلط کام کریے، اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے یہاں جن خواتین سے بھی آپ بات کریں، ہم سب سمیت اور بہت ساری جو سن رہی ہیں، سب نے بہت اپنی انگلیاں فگار کی ہیں، بہت اپنے پاؤں میں چھالے ڈالے ہیں. اور ہم تمام جو جرأت مند اور بہادر خواتین ہیں سب کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت بہت خوش بخش شجاعت صاحبہ، سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ اور مہرین انور راجہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے آخری حصے میں خوش بخش شجاعت صاحبہ نے ایک بل کا ذکر کیا ہے کہ خواتین کے چہرے پہ جو تیزاب پھینکا جاتا ہے، اس کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک بل پیش کیا ہے، اور یہ بل اس لیے پیش کیا گیا کہ میڈیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا تھا. میڈیا آئندہ بھی اس قسم کے مسائل کو اجاگر کرتا رہے گا، اور جو
پارلیمنٹ میں ہماری خواتین ممبرز بیٹھی ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ بھی اس قسم کے بل منظور کرتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔